अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, आपने पिछले वीक देखा कि हुकूमत और अपोजिशन बजट पास करवाने के लिए, बजट पर बहस करने के लिए किस कदर संजीदा थी। इस कदर संजीदा थी कि एक दूसरे के गिरेबान तक उनके हाथ पहुंच चुके थे और यही मनाजर आज हमें कोयटा में भी, बलूचिस्तान में भी नज़र आए और यही हाल और यही हवाल वहाँ का भी है। किस तरह से संजीदा है अवाम के मसाइल के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए। लेकिन बहरहाल सीज़ फायर हो गया और अभी भी लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तकरीर की जिसका जवाब असद उमर ने दिया और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, उन्होंने तकरीर आज की और उसका जवाब जो है वो भी हमाद अजहर साहब की जानिब से दिया गया। तो ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद बराए तनकीद की जा रही है और ये संजीदगी का मुजाहिरा किया जा रहा है और ये बजट इजलास है। ऑपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया है हुकूमती बजट को और नामंजूर होने के लिए हुकूमत को टफ टाइम देने का पहले भी कहा था और एक बार फिर इंदिया दे दिया है। तो क्या ये बजट मंजूर होगा और ऐसे ही माहौल में होगा और ये क्या अवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे ऑपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो दी थी, अब वापस ले ली है। ये क्या वजह हुई कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है। एक और अहम मसला, शहबाज शरीफ साहब ने आज ये कहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा और ये कहा है कि जो शफाफ इंतखाबात हैं उसके लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अगर इस्लाहात नागुज़ीर हैं तो फिर हुकूमत के साथ बैठने को तैयार क्यों नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर मलबा क्यों डाला जा रहा है, ये अपोजिशन से सवाल है, आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। और साथ साथ ये भी नुक्ता शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उठाया गया है कि हुकूमती इस्लाहात आइन से मुतसादिम नहीं है। हुकूमत ने 21 बिल पास करवाए थे और उसमें से एक जो है वो इलेक्शन के हवाले से था, लेकिन इस पर अपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनेगा और क्या पार्लियामेंट में भी ये ज़ेरे बहस आ सकता है। इन तमाम मामलात पर आज बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करवाऊँ। स्टूडियो में मेरे साथ हैं उस्मान सईद बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और हमें ज्वाइन किया है सदीक अल फारूक साहब ने, PMLN के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ हैं अखूनज़ादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहूँगी कि सदीक अल फारूक साहब आपसे कर लिया जाए। सदीक अल फारूक साहब, हुकूमत ने बजट पेश किया जिसको कहीं से दाद मिली, कहीं से तनकीद का निशाना बना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपोजिशन ने इसके ऊपर ये कहा कि ये बजट जो है अवाम दोस्त नहीं है, अवाम दुश्मन है। लेकिन एक अपोजिशन का जो काम, संजीदा अपोजिशन का काम होता है वो शैडो बजट पेश करना होता है। अपोजिशन लीडर की तकरीर भी अगर उठा के देख ली जाए तो उसमें भी सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ बताई गई जो उनकी हुकूमत में थी या फिर तनकीद की गई। इससे ज़्यादा अपोजिशन ने कोई संजीदा काम नहीं किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो बजट है ये काबिल कबूल नहीं है, अवामी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो जो 2-3 दिन पार्लियामेंट के असम्बली के जो एक ब्लैक डे चलता रहा और उससे अब कुछ अकल आई और ट्रेजरी बेंचेस स्पीकर के ज़रिए से वक्ती तौर पर राह रास्त पर आए और उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर सुनी, तो ये एक अच्छी अलामत है, ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये बजट बुनियादी तौर पर खसारे का बजट है। जब ये खसारे का बजट है तो आप इसे टैक्स फ्री कैसे कह सकते हैं, ये खसारा कहाँ से पूरा करेंगे। तीसरी बात ये है कि इस बजट के जो आदाद-ओ-शुमार हैं, जो बेस ईयर है, जिस बुनियाद पर इन्होंने दावा किया है कितनी GDP है और वगैरह वगैरह, वो बेस ईयर ही गलत है। खुद मौजूदा वजीर ख़जाना ने 1 अप्रैल को ये कहा कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक्सचेंज रेट 165 तक ले गई, शरह सूद 13.5 तक ले गई, बिजली, गैस, पेट्रोलियम की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी और सियासी इस्तेकाम नाम का नहीं है। इन सब चीज़ों ने मिलकर मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और उन्होंने फिर 17 दिन के बाद हल्फ उठा लिया। उस वक्त और आज भी अखबारात में देख लें आप और मीडिया पे देख लें कि वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है
اور IMF ہماری پاکستان کی معیشت اور GDP کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور حکومت کے دعوے کیا ہیں؟ حکومت کے دعوے سارے کے سارے غلط ہیں. پیٹرولیم کی قیمت کا دعویٰ کہ اگر ایران کے ساتھ یہ ہو گیا تو پھر ہم یہ کریں گے، وہ بھی جھوٹ. ifs اینڈ بٹس کی بنیاد پر اچھا سر، جو آپ کی بجٹ پیش ایک کیا ایک جائے، بات ایک ٹھیک، لمحہ آپ کی ایک بات ٹھیک ہے. 2 مہینے پہلے IMF کا جو تھا GDP گروتھ ریٹ 1.5 تھا، ورلڈ بینک 1.3 کہہ رہا تھا، اس کے بعد 3.94 کہہ دیا حکومت نے کہ یہ ان کا ہو گیا گروتھ ریٹ، یہ اتنا بڑھ گیا ہے. یہ بالکل درست بات ہے، لیکن آپ فیکٹس اینڈ فیگرز لے کر آئیے. آپ قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں تو آپ اس کو کاؤنٹر کیجئے. آپ کہیے کہ یہ 3.94 نہیں ہے، یہ 2 ہے، 1 ہے، جو کچھ بھی ہے آپ اس کو بتائیے. آپ تو ساری سیاسی تقریر کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر نے جو تقریر کی ہے اس کے تمام چیزیں پڑھ لیں. ظاہر ہے انہوں نے اپنی بات بھی کی ہے، انہوں نے ان پر تنقید بھی کی ہے اور باتیں بھی کی ہیں. اگر کچھ تجاویز دینی ہے تو جس موقع پہ دینی ہے وہ دیں گے. ہمارے اور لوگ بھی تقریر کریں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں. ہم وہ چیز، ابھی تو بحث اس پہ ہونی ہے، ابھی تو وقت آئے گا، پھر کٹ موشنز آئیں گی، تو بجٹ کا بہت بڑا حصہ ابھی باقی ہے. جہاں تجاویز دینی ہوئی وہ دیں گے. فی الحال تو ہم نے شیشہ دکھا دیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن نے، اور یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے دعوے غلط ہیں، بے بنیاد. جی ٹھیک ہے. میں چاہوں گی کہ چٹان صاحب آپ بھی ایڈ کر دیجئے تاکہ پھر حکومتی نمائندے تفصیل سے جواب دے سکیں. آپ یہ بتائیے گا، سیم کوسچن ایز اے اپوزیشن آپ سے بھی ہے، کہ صرف تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، سیاسی تقریر نہیں ہونی چاہیے، الزامات نہیں ہونے چاہیے. بجٹ سیشن ہے، اس کے اوپر اگر آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ معاشی حملہ ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو فیگرز بتائے گئے ہیں حکومت کی جانب سے یہ غلط ہیں، تو آپ صحیح فیکٹس اینڈ فیگرز بتائیے تو صحیح نا. کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑی ہے، 24 تک چلی گئی ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ 20 تک ہے، 15 تک ہے. آپ وہ نمبرز آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ PTI وہی جماعت ہے اور یہ وہی جناب محترم عمران نیازی صاحب ہے جو ہر اجلاس میں یہ انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹسٹک بنایا تھا کہ بھائی اتنا خرچہ ہوتا ہے، اتنا ڈی ہے، اتنا چائے کا ہے، اور اس غریب ملک کے اتنے پیسے لگتے ہیں اس اسمبلی میں اور کام نہیں ہوتا ہے. 4 دن بجٹ کے اجلاس میں انہوں نے اور ان کے پارٹی نے اپوزیشن لیڈر کو بولنے نہیں دیا، اور یہ جناب محترم عمران خان صاحب کے کہنے پہ کہ اپوزیشن لیڈر بات نہیں کرے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات، میں بجٹ پہ ہمارے 5 تحفظات ہیں. میں وہ الفاظ کا جو گورکھ دندہ ہے ان سے نکلتا ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں. میں خود بھی دیہاتی ہوں، اور اگر ہمیں ایک دیہاتی بندہ سنتے ہیں تو اس کی بھی سمجھ آ جائے. میں وہ الفاظ کے گورکھ دندے سے نکلتا ہوں. حکومت سے ہمارے 5 سوال ہے، پھر اس کو ہم 5 تجاویز بھی دیتے ہیں. سب سے پہلا یہ کہ اس بجٹ کو ہم 2021-2022 کا مکمل بجٹ نہیں سمجھتے. یہ ایک معلق بجٹ ہے. ابھی تک حکومت اور IMF کا جو ڈیل ہے وہ کنفرم نہیں ہوا ہے. نہ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اگر IMF ہمارے شرائط کی نہیں آتے ہیں تو ہم IMF سے نکل جائیں گے. تو اس کو ہم ایک معلق بجٹ سمجھتے ہیں. سر میں اس کا تو میں آپ کو جواب دے دیتی ہوں کہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم IMF سے نہیں نکل سکتے. تو یعنی کہ شوکت ترین صاحب نے کہہ دیا کہ ہم IMF سے نہیں نکل سکتے، تو یعنی کہ کسی بھی کنڈیشن پر، کسی بھی شرائط پر اگر ہمیں قرضہ ملے گا تو ہم قبول کریں گے. عالیہ، تو پھر تو یہ معلق بجٹ ہوا نا، کیونکہ IMF کی جو شرائط ہے اس میں تو کچھ شامل ہے، کچھ تو نہیں شامل ہے. جیسے بجلی کی بڑھانے کا ہے اور بہت سارے ٹیکسز ہے. پھر بات لمبی ہو جائے گی. پہلے میرے بات سنیں کہ ہمارے کیا کیا مطالبات ہے. دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ حکومت ہمیں بتائے کہ پچھلے بجٹ میں جو NFC ایوارڈ ہے اس کی صوبوں کو کتنے پیسے دیے، اور پھر کچھ ترقیاتی فنڈز کے لیے جو پیسے رکھے تھے وہ کتنے خرچ ہوئے ہیں اور کتنے لپس ہوئے.
मेरा ताल्लुक एक्सपार्टा से है, हमारे लिए 52 अरब रुपए रखे थे और इसमें सिर्फ 9% खर्च हुए, बाकी सारे के सारे लिप्स हुई है। तो दूसरा सवाल इनसे हमारा ये है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि अगर हम मानते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान है इसकी जीडीपी का पूरा दारोमदार ये एग्रीकल्चर पे है, हमारा एक्सपोर्ट भी एग्रीकल्चर पे है, हमारा फूड सिक्योरिटी भी एग्रीकल्चर पे है, तो इसके लिए तो आपने 12 अरब रुपए कहे हैं। लेकिन जो फैक्ट्रियों वाले हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, इन्होंने आपने उसको हजारों अरब रुपए जो है उनको बेनिफिट्स दिया है। तीसरा हमारा ये है कि आप गरीब लोगों को न छोड़ रहे हैं, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे इसके दूध पे भी आप टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े सरमाएदार है उसको आप नवाज रहे हैं। तो हमारे ये सवालात हैं इनसे, और आखिरी सवाल हमारा इनसे ये है कि हुकूमत का जो दावा है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ 4.3 है और ये सच है, या तो कौम को सच बताए, हकीकत बताए। 3.94 हुकूमत जो 3.94, या तो कौम को सच बताए। अगर सच नहीं बता रहे हैं तो फिर इसका अवाम के जेबों में इसका असर आना चाहिए। जो सैलरी वो देते हैं इसका सैलरी बढ़ाना चाहिए, जो खुर्दनोश की चीजें इसकी कीमतें कम होनी चाहिए, कुव्वत खरीद जो है वो बढ़नी चाहिए। एग्जैक्टली सर, आपके सारे सवालात आपने कहे हैं। हमारे जी ठीक है, और क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, क्योंकि जाहिर है कि अब अपोजिशन की जानिब से 2 नुमाइंदे हैं और दोनों के सवालात आ चुके हैं। हुकूमत को टाइम चाहिए इसके ऊपर जवाब देने के लिए। ब्रेक शामिल करनी है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। की पहुंची वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अपोजिशन की जानिब से हमारे प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेंट हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सवालात हैं, वो हमारे सामने आ गए हैं। लेकिन मेरा सवाल भी आपसे एक ये है कि आप कहते हैं आपने टैक्सेस नहीं लगाए, आप कहते हैं कि ये अवाम दोस्त बजट है, तो अभी आप बिजली की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, तो ये अवाम दोस्त बजट कैसे हो गया? बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, पेट्रोल में इजाफा होगा, तो ये कैसे अवाम दोस्त बजट हो गया? अपोजिशन के भी जवाब दीजिए और मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आलिया आपका आज मदऊ करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँ कि अभी आपने जिस तरफ इशारा किया, देखिए जो बजट हुआ करते हैं वो हुकूमत की तरजीहात हैं, मुआशी तरजीहात हैं 1 साल के लिए। ये हुकूमत की डे टू डे यानी कि रोज़ाना की तरजीहात इसमें नहीं होती। जो आपका बजट है वो आपको ओवरऑल एक व्यू देता है कि पूरे साल के अंदर हुकूमत की मुआशी अहदाफ क्या होंगे। नंबर 1, हुकूमत किस तरह से मुआशी फ्रंट के ऊपर लड़ेगी और किन रास्तों पे चल के अपने अहदाफ को अचीव करेगी। तो ये जो ओवरऑल उसका होता है, सिर्फ डे टू डे इस पे इफ़ेक्ट जो है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। अब हम कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि ये अवामी बजट है, हम कह रहे हैं ये मज़दूर दोस्त है, हम कह रहे हैं ये किसान दोस्त है। सिर्फ हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान के अंदर बड़े लंबे अरसे के बाद तमाम मकतबा हाय फ़िक्र के लोग, पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी माहिरीन, पाकिस्तान के अंदर मुआशी तज्ज़िया निगार, पाकिस्तान के अंदर जो किसान हैं, मज़दूर हैं, हर एक के नुमाइंदे ने हर प्लेटफॉर्म से कहा है कि उनको जिस तरह वो सोच रहे थे कि शायद ये बजट इतना आवाम दोस्त नहीं होगा, ये उससे ज़्यादा आवाम दोस्त है। अब मैं आपको न्यूमेरिक्स के साथ बताऊंगा कि कैसे है। ये सिर्फ मैं सियासी गुफ्तगू या तकरीर नहीं करूँगा। आपने पूरा ज़ोर लगा लिया, मेरे प्यारे जो अज़ीज़ मेरे दोनों हैं सदीक़ अल फ़ारूक से भी और चट्टान साहब से भी, कि खुदारा अगर हुकूमत कह रही है कि ये जो जीडीपी है 3.94 नहीं है, तो खुदा का वास्ता है असम्बली में आवाज़ उठाइए, आप असल फ़िगर ले आइए, या खुदा के लिए टेलीविज़न पे बैठ के असल फ़िगर दीजिए, क्योंकि इनको मालूम है कि असल फ़िगर इससे कुछ ज़्यादा हैं, कुछ परसेंट अशारी में ज़्यादा, इसलिए ये इससे सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, इस बजट के अंदर पाकिस्तान के मज़दूर की तनख्वाह जो पहले भी 15,000 रुपया कम अज़ कम तनख्वाह से 17,000 इमरान खान ने की, मेरे और आपके वज़ीर आज़म ने 17,000 से 20,000 कम अज़ कम तनख्वाह किसने की? इस अवामी बजट के अंदर मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान ने। किसान दोस्त इस तरह से है कि पाकिस्तान के किसान को पिछली जो गंदम की फसल उसने उठाई
پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 1150 ارب روپیہ اس کی جیب میں گیا، جس سے عام کسان، جس کو ہم عام آدمی کہتے ہیں، جس کے نام پہ ہم سیاست کرتے ہیں، جس کے نام پہ ٹیلی ویژن کے اوپر شو کرتے ہیں، 2 کروڑ لوگ بے روزگار بھی تو ہوئے ہیں نا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پہلے ہم ذرا اس کی طرف آ جائیں، پھر میں آپ کو بے روزگاری کے فگر کی طرف بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ہم نے کیا بہتری آئی۔ جب آپ کے 1150 ارب روپیہ ایک فصل کا کسان کی جیب میں ایکسٹرا گیا، تو اس سے لا محالہ جو اقتصادیات کو سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جی ڈی پی کے اندر نمایاں بہتری آنی تھی جو آئی۔ ہم نے کسان کو، ہم نے کہا کہ یہاں پہ زراعت کے اوپر بات کی جاتی ہے، یہاں پہ ہمیشہ پنجاب جو ہے سب سے بڑا ووٹ بینک ہے مرکز میں حکومت بنانے کے لیے۔ کہ اگر آپ ماہر معیشت سے بات کر لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، ڈالر گرا ہے، اس لیے، اور پھر کووڈ کی وجہ سے باقی جو ملک ہیں وہاں پہ حالات بہتر نہیں تھے، اس لیے لوگوں کا رجحان پاکستان کی طرف ہوا ہے، تو یہ فائدہ ہوا ہے، اس لیے اگر اعداد و شمار بھی بہتر ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے۔ عالیہ میری بات سنیے، ایک تو میں آپ سے یہ ملتمس ہوں کہ دیکھیے آلریڈی ہم 2 ورسز 1 ہیں، یعنی کہ اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی کے 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اکیلا ہوں۔ اب آپ مجھے اس طرح ٹوکتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ بھی ان کو نہیں ٹوکا، یعنی کہ آپ کی بات کو میں تھوڑا سا لے لوں، یہ تو ایک چٹکلا بن گیا، یعنی کہ اگر معاملات بہتر ہیں، اشاریے اچھے ہیں، معیشت بہتر ہے بقول آپ کے، تو آپ کہہ رہی ہیں اس کی وجہ کووڈ ہے، یعنی کہ حکومت کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ خراب ہے، یعنی کہ اگر پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بڑھ رہی ہے اور ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ حکومت پاکستان یعنی عمران خان کا قصور ہے۔ لیکن اگر اشاریے بہتر ہو رہے ہیں اور تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی تو وہ کووڈ کی وجہ سے ہے، مطلب کہ یہ پھر میں روؤں جگر کو کہ پیٹوں میں دل کو۔ آپ نے کہا کہ یہ جو ایک 1 ایئر پلان ہوتا ہے، جو بجٹ ہوتا ہے حکومت کا، اب 1 ایئر یہ پلان تو ہو گیا، لیکن آپ نے کہا کہ ڈے ٹو ڈے جو بھی میٹرز ہوتے ہیں وہ سالو ہوں گے، یعنی کہ منی بجٹس آتے رہیں گے۔ ہم یہ سمجھیں عام آدمی کو تو ڈے ٹو ڈے کے لیے سروائیو کرنا پڑتا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے سٹرگل کرتا ہے، اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 ایئر کا پلان ہے، تو یہ تو پھر وہی بات ہے، چٹان صاحب بھی کر رہے تھے، باقی بھی کر رہے ہیں، کہ یہ جو آپ نے پراپرٹی ڈیلرز کو اور اس ریئل اسٹیٹ میں اتنا زیادہ فائدہ دے دیا، عام آدمی کو تو نہیں ہوا۔ اچھا، میں ویسے نا آپ کی چٹان صاحب کی بات پہ ضرور کوئی کمنٹ کرتا، لیکن میں از روح ایمان کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ چٹان بھائی نے بجٹ نہیں پڑھا، نہ صدیق الفاروق صاحب نے پڑھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں ان کو الزام نہیں لگا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنا ان کی پارٹی کا رواج نہیں ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب بجٹ پیش ہو رہا تھا، وزیر خزانہ تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، وہ وہاں پہ گالم گلوچ کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب لیڈرشپ نے نہیں پڑھا ہوا تو نیچے لوگوں نے کیسے پڑھا ہوگا، اس لیے مجھے پتا ہے انہوں نے پڑھا نہیں ہوا۔ یہ واٹس ایپ کے اوپر جو بھی ہے، لیکن چٹان صاحب کے سوال یہ تھے کہ آئی ایم ایف میں آپ ابھی آئی ایم ایف کا پلان آپ کا فائنل نہیں ہوا، آپ نے بجٹ لے آئے ہیں، ترقیاتی فنڈ پہلے جو تھے وہ کہاں استعمال ہوئے اس کے اوپر جواب دیں، پھر اس کے بعد آپ نیا بجٹ لے کر آئیں۔ وہ کہتے ہیں فاٹا کے لیے آپ نے کیا کیا، اس کے بارے میں بتائیں۔ پھر بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے یہ بجٹ جو ہے آئینی ہو سکتا ہے کہ جب آپ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کو تقسیم نہیں کرتے تو آپ کیسے یہ بجٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں بلاول صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ ان کو ذرا جاگنا چاہیے، ان کے منہ کے اوپر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی اٹھو جاگو، پچھلے 13-14 سال سے بلا شرکت غیر سندھ کے اندر آپ کی حکومت ہے، آپ نے جو غدر سندھ کے اندر مچایا ہے اس کا جواب دیجئے۔ ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم وہاں اپوزیشن کے اندر ہیں، سندھ میں کتے کاٹے کی ویکسین تو آپ لا نہیں سکے، 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات کو آپ کے پاس ہے، تعلیم آپ کے پاس، صحت آپ کے پاس، پولیس آپ کے پاس، فنڈز آپ کے پاس، مرکز ابھی تک آپ کو اس پچھلے مالی سال کے اندر 1700 ارب روپیہ دے چکا ہے، آپ کتے کاٹے کی ویکسین لے کے آئے نہیں، آ جاتے ہیں مرکز میں آگے تقریر کر کے پالیٹکس جھاڑنے کے لیے۔ صدیق الفاروق صاحب، یہ تو پھر وہی بات ہے کہ آپ ہم سے سوال کریں گے اور ہم آپ سے سوال کریں گے، سوال برائے سوال ہوگا، جواب دہی کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ میں جواب دے دوں؟ جی میں جواب دیتا ہوں۔ جی دیکھیے، جس آرام سے ہم نے سنا ہے یہ بھی سنیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے مہنگائی 100% بڑھائی، اس میں سے اگر 10% تنخواہ بڑھا دی تو کیا کمال کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، کہتے ہیں جی کسان کی جیب میں اتنے 1000 ارب چلے گئے۔ ڈیزل کا ریٹ دیکھیں، بجلی کا ریٹ دیکھیں، کھاد کا ریٹ دیکھیں، بیج کا ریٹ دیکھیں۔ گندم 1800 روپے من لی، اس وقت مارکیٹ میں 2300 روپے من ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 15 لاکھ ٹن گندم یہ درآمد بھی کر رہے ہیں، یہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں
کہ بمپر کراپ ہوئی ہے اور 1 کروڑ ٹن وہ اپنا 10 ملین ٹن سے اوپر چلی گئی ہے گندم کی پیداوار. بھائی تو پھر 15 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آٹا 80 روپے کلو بک رہا ہے, غریب آدمی کو اس سے کیا ملا؟ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں گا, یہ کہتے ہیں منی بجٹ ہم نہیں لائیں گے. منی بجٹ اعلان کر کے یہ لائے ہیں پہلے. کیا انہوں نے ایک مہینے میں 4 دفعہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں؟ کیا انہوں نے بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائیں؟ خود میں تو یہ حیران ہوں اس بات پہ کہ جو موجودہ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, 6 ہفتے میں وہ ترقی کس گودام میں پڑی ہوئی تھی جو وہاں سے اٹھا کے موجودہ وزیر خزانہ لے آئے؟ ذرا ہمیں بھی وہ گودام بتائیں. اور عوام کی زندگی میں کیا انقلاب آیا ہے جی؟ کون سی چیز سستی مل رہی ہے انہیں؟ جی چٹان صاحب آپ رسپونڈ کیجئے گا. اب آپ کے سوالات کے جواب بھی میرے خیال میں تسلی بخش بصرہ صاحب نے دے دیے ہیں, اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ بجٹ کیسے آتے ہیں, حکومتیں کیسے لے کر آتی ہیں, ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں, اور وہ کس طرح سے ڈے ٹو ڈے افیئرس کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے بجٹ کو لے کر آیا جاتا ہے. آپ کو شاید علم نہیں ہے. ساتھ میں انہوں نے سندھ کے حوالے سے بھی سوال کیا ہے کہ ہماری تو یہ پہلی حکومت ہے, آپ تو پہلے سے سندھ میں ہے, وہاں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ سندھ کے بارے میں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ہم نہ غلط فگرز دیتے ہیں, نہ جھوٹ بولتے ہیں, اور نہ ہمیں بلایا جاتا ہے, نہ جھوٹ سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں کوئی شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 3 صوبے پنجاب, پختونخوا, بلوچستان اور سندھ, اس میں 3 صوبوں میں سب سے جو بہتر کام ہیلتھ اور ایجوکیشن اور سڑکوں میں ہوا ہے اور پینے کے پانی میں ہوا ہے تو وہ سندھ میں ہوا ہے. اور تینوں میں جو کانفیڈنس کوئی چیف منسٹر ہے تو وہ سندھ کا ہے. چٹان صاحب آج بھی دیکھ لیں کہ 1200 ڈیمانڈ ہے, 1200 ملین گیلن پانی کی ڈیمانڈ ہے, اور وہاں پر 500 550 رسد ہے. یہ بتا دیں ویکسین کتنی منگوائی ہے؟ میں نے آج آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ سندھ کے سارے مسائل ختم ہو چکے ہیں. نہیں سر, آپ نے کہا کہ پانی کے مسائل حل ہو گئے ہیں, تو میں تو حیران ہوں گی نا سر. لیکن اس کو علی آپ مجھے بھی اس طرح بولنے دیجیے, جس طرح عثمان بصرہ کو بغیر لقمہ کے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا اگر آپ فرانس اور اس کے ساتھ موازنہ کرتے تو ایسے نہیں ہے, لیکن اگر اس کا آپ بزدار کی حکومت سے حکومت سے موازنہ کرے, عثمان بصرہ دیکھیں اچھی بات نہیں ہے. پھر آپ لوگوں کو تو شکایت ہے, ہمیں نہیں سکھاتے, لیکن پھر مجبوراً آپ کی بات نہیں کر سکیں. جی چٹان صاحب, تو اگر ان کے ساتھ آپ سندھ کا موازنہ کریں تو سندھ کا بہت بہتر پوزیشن ہے الحمدللہ, خصوصی طور پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں. دوسری بات یہ کہ عثمان بصرہ جو کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمت اگر انٹرنیشنل منڈی میں پڑ جاتی ہے تو اس میں عمران خان کا قصور کیا ہے؟ تو اس میں عمران خان کا قصور یہ ہے کہ ہمارے دور میں انٹرنیشنل منڈی میں فی بیرل پیٹرول کا قیمت 170 اور 160 سے کبھی کم نہیں ہوا تھا. لیکن ان دنوں میں یہ عمران خان کہہ رہے تھے, یہ اسد عمر کہہ رہے تھے کہ یہ آپ لوگوں کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا چاہیے, اور اگر میں آ گیا تو 45 روپے فی لیٹر میں دوں گا. ابھی ان کی حکومت میں 60 اور 70 سے کبھی اس کا قیمت انٹرنیشنل منڈی میں اوپر نہیں گیا ہے, لیکن اس کے باوجود کہ ساری دنیا میں مفت مل رہے تھے انہوں نے 110 روپے سے لیٹر کبھی کم نہیں کیا ہے. تو یہ ان کا مفت مل رہا ہے. دوسری بات یہ عثمان بصرہ تسلی سے سنی, جس طرح کا آپ کا لمبا تقریر جھوٹ کا پلندہ میں سن رہا تھا, میرے سچ بھی سن لی, سچ تو ایک کڑوے ہوتے ہیں. میں الفاظ کے گورکھ دندے میں پھر میں ایک بار کہہ رہا ہوں کہ نہ خود پڑھنا چاہتا ہوں نہ لوگوں کو ڈالنا چاہتا ہوں. معیشت کا سیدھی جواب یہ ہے کہ اگر آپ کا معیشت مضبوط ہے تو عام آدمی کی زندگی کے اس پہ اثرات پڑتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں سستی ملتی ہے, دوائیاں سستی ملتی ہے, لوگوں کو روزگار ملتا ہے. آپ اپنی حکومت کو دیکھ لیں, بے روزگاری کو دیکھ لیں, غربت کو دیکھ لیں, مہنگائی کو دیکھ لیں. پی ٹی آئی کی حکومت ایک یہ بھی کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ بہت سارے اختیارات صوبوں کے پاس بھی ہے کہ آپ لوگ بھی عوام کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں.
تو پھر آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ آپ جی صوبائی بجٹ پہ بات کر رہی ہیں یا آپ جو قومی اسمبلی میں جو بجٹ پاس ہوئے اس پہ بات سر ظاہر ہے کہ حکومت ہے تو پھر بات تو ضمنی نکل صوبائی کی آتی بھی ہے کریں نا۔ گے، کیوں نہیں جی کریں گے ہم صوبائی کی وہ بات تو جی؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا، کیا وہ تو بتایا؟ میں نے آپ کو بتا دیا سندھ گورنمنٹ کا کہ دودھ اور شہد کے نہریں نہیں بہ رہی ہیں، لیکن اگر آپ سر وہ تو مان رہے ہیں، کتنے سادہ دل ہیں۔ جی آخری بات میں عالیہ جی کہنا چاہتا ہوں، جی جی اور آخری بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ سیٹسفائیڈ جھوٹے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ پچھلی بار بھی ان لوگوں نے جعلی دعویٰ کیا وصیت پہ تھا آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کہ بتا دیں۔ ہمارا جی ڈی پی گروتھ 3.9 ہے، 3.3 ہے، اور پھر جب بعد میں پتہ چلا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ 1.9 ہے۔ تو اس بار بھی یہ صرف الفاظ کی ہیری پھیری کر رہے ہیں اور جھوٹی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جی ڈی پی گروتھ بتا رہے ہیں اس کا اثرات غریب عوام کی جیب پہ نہیں ہے۔ سر مجھے بریک پہ جانا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ سرٹیفائیڈ ہیں، تو یہاں پہ میں آپ کو ایک جواب دینا چاہوں گی کہ عمران خان آرٹیکل 62 اور 63 پر پورے اترتے ہیں۔ صادق امین کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے عدالت کی جانب سے، اور آپ ان کو یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے پاس عدالت کا یہ سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اس میں کتنے یہ ہمیں چور کہہ سکتے ہیں، ڈاکو کہہ سکتے ہیں، نہ ہم نے عدالت نے سزا دی ہے نہ جج نے سزا دی ہے، یہ ہمیں چور ڈاکو بول سکتے ہیں، ہم اس کو سیٹسفائیڈ جھوٹی نہیں بول سکتے۔ جو آپ اپنی وصیت جو وصیت ہے اس کو لے آئیں ویریفائی کروا کے، اور پھر 1.9 کا یہ جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ چٹان صاحب آپ ویریفائی کروا کے وصیت لے آئیں، ہم آپ کو سچا مان لیں گے۔ آپ بلاول کی جو وصیت ہے وہ جو والدہ کی وہ سرٹیفائیڈ لے آئیں، اب دیکھیں ہم آپ کو سچا مان لیں گے۔ یہ ذاتیات تک چلے جائیں گے، میرے یہ پھر ذاتیات پہ آ جائیں گے تو آپ لوگ گالیوں پہ آ جاتے ہیں، یہ گالی ہے بھائی جان؟ اچھا یہ گالی ہے؟ بھائی وہ ہمارا چیئرمین ہے، وصیت ہمارا مسئلہ بھائی ہے، وصیت کو اب پارٹی کا مسئلہ ہے، نہیں پارٹی کا نہیں ہے، پبلک پراپرٹی ہے، ہی از ناٹ اے پارٹی جی۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب اپنی والدہ کی وصیت جو ہے پبلک کریں اور اس کو اٹیسٹڈ کروا رہے، اس میں کون سی گالی ہے بھائی جان؟ کسی فورم پہ جائیں نا، میرے حال میں یہ لاٹری پہ آیا ہے، اس پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہمارا فرق یہ ہم لاٹری سے بنائے، ہم سر اگر ایسا کوئی ڈیمانڈ بھی ہے، ایسا کوئی ڈیمانڈ بھی ہے تو آپ الیکشن کمیشن کے پاس جا سکتے ہیں، آپ کے پاس فورم ہے، رائٹ فورم ہے، الیکشن کمیشن کے پاس جائیں اور اپنی یہ ڈیمانڈ پیش کریں، پروگرام میں کر رہے ہیں تو پھر تو یہ سوال بنتا بھی ہے، لیکن کیونکہ آپ نے کسی فورم پر یہ سوال نہیں اٹھایا تو میرے حال میں ابھی اس بحث کو چھوڑتے ہیں، بریک شامل کرنی ہے پروگرام میں، اور بریک شامل کرنی ہے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ واپس کیوں لی ہے، اور شہباز شریف صاحب کا چیف الیکشن کمشنر کو خط، کیا اب اصلاحات کے لیے حکومت اور اپوزیشن ساتھ بیٹھیں گی؟ بات ہوگی ایک بریک کے بعد کی پہنچی۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پہلے بجٹ اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو بحث اور غیر سنجیدگی ہے اس حوالے سے، لیکن اب آگے بڑھیں گے، اور اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے۔ آخر کیسے حکومت نے رام کر لیا؟ بصرہ صاحب کیا وجہ ہو گئی ہے کہ آپ تو کسی صورت میں بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اب آپ کے کہنے کے اوپر ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی واپس ہو جاتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا عالیہ، میں آج آپ کے پروگرام میں ذرا تھوڑا سا یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جو تھوڑی سی ایک اصلاح بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ہمارے پاس جب دلائل ختم ہوتے تھے تو ہم کس طرح کی بات کرتے ہیں۔ آج میں بالکل چیلنج کر رہا ہوں، بالکل آپ کی اسکرین کے اوپر چیلنج کر رہا ہوں، ابھی کہ ابھی اگر مجھے چٹان صاحب بتا دیں جو ابھی بڑے نعرے مارے تھے سندھ کے اندر ترقی کے، یہ بتا دیں کہ مراد علی شاہ نے کتنا بجٹ تعلیم کے لیے رکھا ہے اور عثمان بزدار نے کتنا رکھا ہے، کیونکہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کا بجٹ تو جو وے بیٹر ہے دین پنجاب، اگر یہ دونوں فگر دے دینا جی آج میں ان کے سامنے سرنڈر کر جاؤں گا۔ پوچھیں ان سے کتنا چٹان صاحب سندھ کے لیے کتنا تعلیم کا بجٹ ہے؟ اس کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ میرے نیکسٹ دو ٹاپک کے ٹائم بھی کم ہے۔ جی کتنا بجٹ تعلیم کے لیے رکھا سندھ میں؟
دیکھیے جی وہ نمبر صرف نمبر بتائیں. نہیں تقریر نہ کریں, تقریر نہیں, نمبر. آپ تو کہہ رہے تھے پنجاب کے اندر جو ہم بڑا اچھا بجٹ پیش کیا سندھ میں, آپ تقریر مت کریں نا جی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا چٹان صاحب آپ دیکھیں, مجھے پتہ چل گیا آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ سے تقریر فرما رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا رکھا ہے. ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پنجاب کے لیے سب سے بڑا تعلیم کا بجٹ رکھا ہے, جس کو ہم نے 66 ارب روپے تعلیم کے اوپر صرف کرنے ہیں, اور آپ نے اپنے صوبے کے اندر 12 ارب بھی نہیں رکھے ہیں. اس لیے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ جھوٹ مت بولا کریں کہ سندھ کے اندر تو جناب بڑا اچھا اور پنجاب میں کچھ نہیں ہے. پنجاب کا وزیر اعلیٰ کسی کی کنائنس میں نہیں بیٹھا ہوا, اس نے کوئی مشتاق چینی جیسے فرنٹ مین نہیں رکھے ہوئے. یہ کہا جا رہا ہے جو ہمارے سامنے 214 سے انہوں نے انکریز کیا ہے, 244 تک انہوں نے بڑھایا ہے, بجٹ بڑھایا ہے. ہم نے جو بجٹ دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں عثمان بزدار نے سب سے بڑا تعلیم. اب اگلی بات امپلیمنٹ ہوگا اس کے اوپر پتہ چل جائے گا, لیکن سر میں کیسے رام کر لیا آپ نے اس کے ڈپٹی اسپیکر کے اوپر بتائیے. اس طرح سے کہ دیکھیے ان بیچاروں کو, یہ جو بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو بڑے ماہر ہیں, ہم بڑے تجربہ ہے ہمارے پاس, ان کو یہ نہیں پارلیمانی روایت کا پتا کہ جب بجٹ پیش ہو رہا ہوتا ہے اس کے درمیان تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی. جب ان لوگوں کو اتنی سی بات کا معلوم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارے حوالے کر دیں, ہم نے چلا کے دکھانا ہے. پہلے دن سے تمام قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں, تمام جو لوگ پارلیمان کے اندر قوانین کو جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوران آپ لا ہی نہیں سکتے تحریک عدم اعتماد. یہ اس قسم کی یہ رنگیلے ہیں پاکستان کی سیاست کے کہ انہوں نے صرف اور صرف خبروں میں رہنے کے لیے ایک چیز چلا دی. اب جب ہزیمت اٹھانا پڑنی تھی تو واپس لے لی, اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب, یہ تو حکومت یہ کہہ رہی ہے اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے, کیونکہ بجٹ کے دوران تو تحریک عدم اعتماد آ ہی نہیں سکتی تھی اور آپ اسی لیے یہ واپس لیے. تو یہ بہت سارے عمران خان کو گھر بھیجنا تھا, استعفے دینے تھے, لانگ مارچ کرنا تھا تحریک عدم اعتماد عمران خان کے, اب ڈپٹی اسپیکر پہ آئے وہ بھی واپس لے لی. کیا ماجرا ہے؟ آواز کٹ گئی ہے, اب کٹ ہی جانی تھی. جی جی کچھ اونچی نیچی ہو رہی ہے, میں سمجھ گیا ہوں, جواب دیتا ہوں میں. جی جی. پہلے تو بات یہ ہے کہ جو تحریک پیش کر دی گئی تھی وہ ضروری تو نہیں ہے کہ بجٹ کے دوران ہی اس پہ ووٹنگ ہوتی. پہلی بات واپس کیوں لی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ واپس اس لیے لی گئی کہ جب یہ راضی نامہ ہوا تو حکومت نے اس قانون سازی پہ نظر ثانی کی یقین دہانی کرا, بالکل نہیں کروائی تھی ہم نے, جو اپنا بلڈوز کر کے ڈپٹی اسپیکر نے وہ قانون سازی کروائی تھی. بالکل نہیں کروائی. اس کے بعد پھر انہوں نے واپس لے لی. تو یعنی کہ وہ جو 21 بل پاس کروائے اب وہ دوبارہ بحث کے لیے اسمبلی میں آئیں گے؟ بالکل نہیں آئیں گے جی. کس نے کہا آئیں گے؟ بالکل نہیں آئیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے صدیق الفاروق صاحب کو, بالکل نہیں آئیں گے. وہ تو سینٹ میں ہم نے بھجوانے ہیں, سینٹ میں جا رہے ہیں, بالکل نہیں آئیں گے. جی 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 جی. یہ جناب پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے نا یہ فتح و شکست کے فیصلے کرتے ہیں. اگر آپ وقت ہوتا تو میں آپ کو اٹھا کے اخبارات 1 نہیں 3 آپ کے سامنے رکھتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں آئیں گے. لیکن بسرا صاحب کمیٹی کہا تھا, اس کے اوپر کمیٹی پارلیمانی کمیٹی کا کہا تھا, حکومت نے کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی تاکہ پارلیمان کے اندر بہتر طریقے سے قانون سازی کی جا سکے. اس کے اوپر نظر ثانی کے لیے بنائی جائے گی. چھوڑیں بات, بسرا صاحب نے طے کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے جھوٹ سچ کی پرواہ نہیں کرتے. ابھی آپ نے جھوٹ بولا پکڑے گئے ہیں. ہاں, وہ تسبیح چلانے والے بھی تسبیح چلاتے ہیں, تسبیح پھیروں کس کو گھیروں, تسبیح پھیروں کس کو. آپ ابھی جھوٹ بولتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. صدیق الفاروق صاحب آپ جھوٹ بولتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, بجائے اس کی شرمندہ ہوں, اوپر سے آپ تسبیح پھیروں کی طرف چلے گئے ہیں. خدا کے لیے یار اپنی عمر کا خیال کریں, کچھ گفتگو کا خیال کریں. ہم نہیں مقابلہ کر سکتے بھائی ان کا. ابھی جھوٹ بولتے پکڑے گئے ہیں آپ کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جو بل کو واپس لیں گے ہم. ابھی آپ نے جھوٹ بولا, میں نے آپ کو بتا دیا. بہت سی باتیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے نہیں سنائی دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, کلوزنگ کا وقت ہے. چٹان صاحب آپ اس کے اوپر آپ کے اس کے بتائیں, اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کیوں واپس لی ہے؟ صحیح ٹائمنگ نہیں تھی اس لیے, یا واقعی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ بل کے اوپر جو 21 بل بلڈوز کیے گئے ان کے اوپر بحث ہوگی؟ ہمارے علم کے مطابق تو پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی. کوئی وقت نہیں ہے جی. اگر یہ پارلیمانی روایت کے مطابق ہے بھی کہ اس وقت نہیں پیش کرنی تھی, فرض کریں, تو انہوں نے جو شور مچایا ہے, گند بانٹ کیا ہے, وہ کون سی پارلیمانی روایت؟ جی ٹھیک ہے جی چٹان صاحب. جی بالکل. صدیق الفاروق صاحب آپ میں بات کروں. جی چٹان صاحب. دیکھیے جی, یہ جو لایا تھا یہ ہم نے ایک احتجاجاً لایا تھا, جس طریقے سے انہوں نے وہ بلوں کو بلڈوز کیا اس طریقے سے لایا تھا,
اور اسپیکر نے اپنی غلطی کو مان کے اس کو سدھارنے کے ہم سے وعدہ کیا کہ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائیں گی جس میں اپوزیشن کے ممبران ایکول ممبران ہوں گے اور گورنمنٹ کے، اور وہ بیٹھ کے اس پہ نظر رسانی کریں گے. تو ہم نے اس کی وجہ سے اس بل کو واپس لیا ہے، اور ہم نے لایا اس لیے تھا کیونکہ جو اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، وہ کورم پورا نہیں تھا اور کورم کی نشاندہی اپوزیشن نے کی، اس کے باوجود بھی یہ بل پاس کروائے گئے. لیکن یہ اپوزیشن کا موقف ہے، یہ اپوزیشن کا موقف ہے. دیکھیے نہ صرف وہاں پہ کورم پورا تھا بلکہ ان لوگوں کے بندوں کی موجودگی میں، اپوزیشن لیڈرز کی موجودگی میں بندے گنے گئے ہیں، بندے گنے گئے ہیں. آپ جب عثمان بصرہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں تو اپنی ریسرچ ٹیم کو کہے کہ یہ جو فگرز دیتے اور جو بات کرتے ہیں آپ لوگ سرچ کر کے وہ چیز مجھے بھیج دیں. ابھی اگر آپ اپنی ریسرچ ٹیم سے کہیں گے تو وہ اسپیکر کا وہ کلپ سر آپ کتنے معصوم ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹیاں یہاں پہ بنتی ہیں اور ان کا کیا حال ہوتا ہے بعد میں، اور آپ اس کے اوپر اتفاق کر گئے، اپوزیشن ساری متحدہ اپوزیشن اس بات پر اتفاق کر گئی کہ خیر یہ پارلیمانی کمیٹی بنے گی اور وہ بنے گی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اب یہ اپوزیشن جو کہ 3 بار حکومتیں انجوائے کر چکے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پارلیمانی کمیٹیاں بنتی ہیں اور اس میں کتنی سنجیدگی سے معاملہ آتا ہے اور اس کے اوپر فیصلے بھی ہوتے ہیں، عمل درآمد بھی ہوتا ہے. تو حکومت نے ڈپٹی اسپیکر کے اوپر جو اپنی تحریک اعتماد ہے حکومت کی یقین دہانی کے اوپر لی ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی حکومت جو ہے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی یا کوئی اس میں پارلیمانی کمیٹی میں یہ بل لے کر بھی آئے گی. تو یہ معاملہ آپ جانا ہے سینٹ میں، وہاں پہ اپوزیشن ٹف ٹائم دے سکتی ہے حکومت کو. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. عثمان بصرہ صاحب آپ کا شکریہ، اخوندزادہ چٹان صاحب آپ کا شکریہ، صدیق الفاروق صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر کا چیف الیکشن کمیشنر کو جو خط ہے شفاف انتخابات کے حوالے سے، لیکن اس پر بات نہیں کر سکے. کل ضرور بات کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.